अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। हमारा आज का मौजू है मुंशी प्रेमचंद और उनका अफसाना पंचायत। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1936 में उनकी वफ़ात हुई। मुंशी प्रेमचंद के लिए जो ख़ास बात आप उनके तारुफ़ के लिए याद रखेंगे वो ये है कि उनका असल नाम धम्पत राय था। ये MCQs की सूरत में इम्तिहान में आ जाता है, आपको ये याद रखना ज़रूरी है। ज़िला बनारस में पैदा हुए थे और उन्होंने सरकारी स्कूल में मुलाजमत से आगाज़ किया। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की, ये इनकी बहुत ख़ास बात है। इसके बाद आप देखेंगे उनकी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात और उनके लोगों के बारे में ज़िंदगी के मसाइल बयान किए गए थे। उन्होंने हक़ाइक़ को मौजू बनाया। उनके किरदार मिसाली हैं जिनमें तनव्वुर पाया जाता है। तनव्वुर का मतलब रंगारंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार उन्होंने पेश किए हैं। इसके बाद ख़ास बात उनकी कि अव्वलीन अफसाना निगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हम जब इक़्तिबास की तशरीह करेंगे तो फिर उसके शुरू में उनका ये तारुफ़ ज़रूर देंगे। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। अब उनके अफसानों के जो मजमूए हैं उनमें सोज़े वतन, ज़ादेरा, मैदान अमल उनका एक नावल है। गौदान को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, ये ख़ास बातें आप उनकी याद रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि पंचायत अफसाना में उन्होंने क्या बात बयान की है। सबसे पहले आप समझें कि मकसद क्या है इसका। इस अफसाने को लिखने का मकसद और आपके कोर्स में शामिल करने का मकसद ये है कि आपको पंचायत के मफ़हूम और अहमियत से आगाही हो। पंचायत गाँव में बुज़ुर्ग और सरदार या अक्लमंद और दानिश्वर हजरात पर मुश्तमिल कमेटी को कहा जाता है, जो कि गाँव में मौजूद किसी भी मसले से निपटते हैं और उसके हवाले से फ़ैसला करते हैं। उसमें अदल व इंसाफ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तमाम बच्चों को भी ये अफसाना इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि वो माशरे में अदल व इंसाफ की अहमियत से रोशनास हों। देहाती ज़िंदगी के बारे में भी मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया गया है और ये बताना है आपका मकसद कि सिन्फ़ अफसाना की किस्म जो है वो ज़िंदगी की हकीकतों को बयान करती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दो किरदार हैं फ़िलहाल इस अफसाने में, बाद में मज़ीद किरदार भी सामने आते जाएंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। याराना का मतलब दोस्ती। साझे में खेती होती, लेन देन में भी कुछ साझा था। साझा मतलब मिलजुल कर काम करने में। दोनों चूँकि बहुत पक्के दोस्त थे इसलिए वो इकट्ठे ही खेती बाड़ी करते, कामकाज करते और लेन देन भी मुश्तरका था। एक को दूसरे पर कामिल एतमाद था, मुकम्मल यकीन और भरोसा था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप कर गए थे और जब अलगू बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। इस दोस्ती का आगाज़ इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पितरे बुजुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू ज़ानुए अदब तय करते थे। ये दोनों लड़के मुराद जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। पितरे बुजुर्गवार वालिद मोहतरम शेख जुमेराती एक उस्ताद थे, उनके रूबरू, उनके सामने ज़ानुए अदब तय करना मुराद शागिर्दी इख्तियार करना। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांजी। रकाबी प्लेट यानी कि खिदमत के मानों में इस्तेमाल होता है। घर के कामकाज भी बच्चे अपने उस्ताद के किया करते थे। खूब प्याले धोए, उनका हुक्का दम ना लेने पाता था, यानी कि हुक्का बुझता नहीं था कि नया हुक्का डाल दिया जाता। उनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे, पुराने तौर तरीके वाले थे। तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था कि ज़िंदगी में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इल्म से ज़्यादा अगर उस्ताद की खिदमत की जाए तो कामयाबी मिलेगी। वो कहा करते थे, उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है, और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर न हुआ तो इसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका उसने फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। यानी कि अगर उस्ताद की दुआओं की खिदमत की वजह से उनका दुआओं का असर नहीं हुआ था, अलगू कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इल्म के हुसूल के लिए उसने कोई भी गलती नहीं की थी। दकीका फ़रोगुज़ाश्त रखना का मतलब है कोई कमी ना छोड़ना, किसी किस्म की गलती ना करना। इल्म इसकी तकदीर ही में ना था। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। ताज़ियाना यानी कि मारपीट, और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल भी करते थे। इसी का ये फैज़ था कि आज जुम्मन की कुर्ब व जवार इर्द गिर्द के मुआज़ात में पुरसिश होती थी। इर्द गिर्द के जो दूसरे इलाके थे वहाँ लोग उनको बहुत अच्छा समझते थे।
شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی. ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا. خالہ اکیلی تھی. ان کی تھوڑی ملکیت تھی، جائیداد تھی. جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ ماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی. وعدے وعید دکھا کر، سبز باغ دکھانا، جھوٹے وعدے کرنا، اور دھوکے سے وہ ان کی ملکیت اپنے نام کروا لی. جبکہ ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی. خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی. خاطرداریاں ہونا، بہت زیادہ خدمت کرنا، کیونکہ ان سے انہیں ملکیت چاہیے تھی. ہبہ نامہ رجسٹری ابھی ان کے نام نہیں ہوئی تھی. خوب میٹھے لقمے، چٹ پٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی، مطلب رکاوٹ آ گئی کہ مزید ان کی خدمت نہ کی گئی. جمن کی اہلیہ بی فہمین. آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی پڑے گی کہ جمن کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ بی فہمین، کیونکہ اکثر امتحان میں یہ MCQs کی صورت میں سوال آ جاتا ہے. بی فہمین نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی، یعنی کہ کھانے پینے میں کمی کر دی. کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی. جمن صلح پسند آدمی تھا. اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا. کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا. آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا. تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لیا کروں گی. جمن نے بے اعتنائی لاپرواہی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ یعنی کہ روپیہ کہاں سے آئے گا؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، ناراض ہو کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ میں نے بھی کھانا پینا ہے. جمن نے مظلومانہ انداز میں جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو. کوئی یہ تھوڑی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو. خواجہ خضر کی حیات لے کر آنا، حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی، بلکہ ان کو موت ہی نہیں آئی، وہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے طنزاً خالہ کو کہا ہے کہ آپ بہت لمبی زندگی لے کر آ رہی ہو، مر ہی نہیں رہی، تو اب ہمارا خون چوس لو. خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھیں. انہیں بہت دکھ ہوا. جامع سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی. جامع سے باہر ہونا یعنی کہ غصے میں پنچایت کی دھمکی دی. جمن ہنسے. وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کی لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی تھی. یعنی کہ اس بوڑھی خالہ کا کیا زور چلے گا کہ یہ پنچایت بٹھائے گی اور کیا اس کی کوئی بات مانے گا؟ تو وہ بہت ہنسا. ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے. مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں. وبال کا مطلب مصیبت. پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی؟ صدا کا مطلب آواز. اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا اسے کہ کیا اس کا فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا. قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو، یعنی کہ ان کا احسان مان نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے گا؟ کوئی اس کی دشمنی نہیں پالے گا. کس کی؟ شیخ جمن کو یہ زوم تھا کہ ہر کوئی میرا احسان مند بھی ہے اور مجھ سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا. کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے نہیں آئیں گے. یعنی کہ اس روئے زمین پر ان کے علاقے میں شیخ جمن کا اثر و رسوخ تھا. اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں. لکڑی لیے سے مراد سہارے کے لیے لاٹھی تھامے وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہیں. کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی. ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی. اس کا تصفیہ ضروری تھا، فیصلہ بھی ضروری تھا. شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا. اپنی طاقت اور بھروسے، اس کا جو رسوخ تھا، اس کے جو تعلقات تھے ان اور منطق، اپنی دلیل، اپنی عقل پر اسے مکمل بھروسہ تھا. وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے. بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں جو ان سے بن پڑا یہ گریہ وزاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. گریہ وزاری کرنا، رونا دھونا کہ میری ملکیت بھی لے لی اور اب میرے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں. خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا. قسمت دیکھیے کہ کسی نے بڑھیا کی بات واقعی نہ سنی. کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا. چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا. دم کا مطلب سانس لینا. ایک دم اس نے الگو چودھری کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کیا. بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا. الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی. بے رخی سے یعنی کہ بالکل بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے روکھے لہجے میں بولے، کیونکہ الگو اور جمن آپس میں بہت پکے دوست تھے. خالہ نے ہانپ کر کہا،
اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں. فریاد کا مطلب یہاں پہ فریاد، لیکن گاؤں کا ماحول اور گڑیا کے لہجے کا دکھایا گیا ہے کہ وہ فریاد کو فریاد کہہ رہی ہیں. سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، سب کو بتایا تو ہے، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے. الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا. خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا، یعنی کہ میں اسے اپنی دوستی نہیں خراب کر سکتا. خالہ نے طاق کا نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ یعنی کہ اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی کہ حق کو سچ کا ساتھ دینا تمہیں دوستی زیادہ عزیز نہیں ہونی چاہیے. شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا. یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی. وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے. جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، یعنی کہ جن جن لوگوں کو وہ کہہ کے آئی تھی کہ پنچایت ہے سب آئیں اور آ کر میرا قصہ سنیں، ان سب کے اکٹھے ہونے کا انتظار کیا. اور پھر انہوں نے حاضرین میں سے اٹھی خالہ اور سب کو مخاطب کر کے کہا، پنچو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی. اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے. جمن نے مجھے تاہین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہین حیات کہ جب تک میری زندگی ہوگی. 1 سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے دن رات کا رونا نہیں سہا جاتا، برداشت نہیں ہوتا. مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا. بے کس بیوہ ہوں، میں مجبور ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں. تھانہ کچہری کر نہیں سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا دکھ درد رہوں. تم لوگ جو راہ نکال دو اس پر چلوں. اگر میری برائی دیکھو تو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ. کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے؟ تمام لوگوں کے سامنے اس نے اپنا موقف پیش کیا اور نہایت عمدہ طریقے سے بڑھیا نے اپنا موقف پیش کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے. آپ لوگ اگر مجھے برا سمجھتے ہو تو بے شک میرے منہ پر تھپڑ مارو، یعنی کہ مجھے برا بلا کہو اور کہو کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں کہ قصور جمن کا ہے تو پھر آپ اسے سمجھائیں. رامدھن میں سے بولے، جمن میاں پنچ کسے بدتے ہو؟ اب اسے طے کر لو. یعنی کہ جمن کی طرف سے کون آپ بات کرے گا؟ آپ کس کو بدنا کا مطلب کس کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہو؟ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، طائرانہ سی نظر، سرسری سی نظر ڈالی، دلیرانہ انداز میں کہا، یعنی کہ بہت بہادری سے، خالہ جان جسے چاہے پنچ بنائے، مجھے عذر نہیں ہے. عذر کا مطلب بہانہ، یعنی کہ مجھے کچھ بھی بہانہ نہیں بنانا، جسے چاہے بنا لے میری طرف سے. خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا، یعنی کہ نہایت غصے سے اپنی خالہ کو دیکھا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہے پنچ بنا دو. خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا. اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا. خالہ نے بھی اس کے بااعتماد دوست الگو چودھری کا نام لیا تاکہ وہ حق اور سچ کی بات کرے. جمن فتح مسرت سے باغ ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہونا، مگر ضبط کر کے بولے، برداشت کیا اپنی ہنسی اور خوشی کو، جو کہ اس سلسلے میں تھی کہ میں ہی فاتح ہوں گا. جمن کا دوست ہے الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رامدھن مصر ویسے الگو چودھری، کوئی میرا دشمن نہیں ہے. الگو بغلے جھانکنے لگے، ادھر ادھر دیکھنا، یعنی کہ شرمندہ ہونا. اس جھمیلے میں تو پہلے ہی پھنسنا نہیں چاہتے تھے. معترضانہ انداز میں کہا. انہوں نے بھی تھوڑا سا ذرا اعتراض کیا، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑھی دوستی ہے، ہم تو نہایت پکے دوست ہیں، میں پنچ بنوں گا میں تو اپنے دوست کا ہی ساتھ دوں گا. خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم. خالہ بھی نہایت پکی سمجھدار تھیں. انہوں نے کہا کہ دوستی اپنی جگہ پر، لیکن پنچایت میں بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے. لہٰذا خالہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جمن کے دوست جو ہیں وہ الگو کو ان کی طرف سے پنچ مقرر کرنے کا کہا. پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے. الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے اور ہم سے جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست. یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے. خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا. تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو. اب الگو چودھری کے دین اور ایمان پر جو خالہ نے چوٹ کی تھی وہ
واقعی کارگر ثابت ہوئی اور الگو چودھری نے جمن سے کہا کہ تم بھی اپنی طرف سے بات کہہ لو، ہم نے حق اور سچ کی ہی بات کرنی ہے۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی نہایت بڑائی سے متکبرانہ انداز میں، پنچو میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، ذرا جھگڑا رہتا ہے، اس میں مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنچوں کا حکم سار اور ماتھے پر ہے۔ یعنی کہ الگو نے بھی جب بات کرنے کو کہا تو جمن نے بھی اپنے مسئلے مسائل بیان کیے کہ عورتوں کے آپس کی لڑائی جھگڑا ہے، اور ویسے بھی ان کے کھیتوں کی حالت اتنی اچھی نہیں، میں ہر ماہ انہیں روپیہ نہیں دے سکتا۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے۔ یہ بہت خاص بات ہے، یہ MCQs کی صورت میں ضرور آتا ہے کہ الگو کیسا آدمی تھا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ الگو قانونی آدمی تھے۔ جمن سے جرح کرنے لگے، جرح کر بحث مباحثہ، ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ یعنی کہ جمن کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ الگو تو میرا دوست تھا، یہ مجھ سے سوال جواب کیوں کر رہا ہے۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی۔ کایا پلٹ ہونا یعنی کہ بالکل ہی بدل جانا، کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے، اچھی دوستی نباہی۔ شیخ بھی بہت حیران ہو رہا تھا۔ جرح ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا، لہجہ ذرا سنگین یعنی کہ سخت تھا اور تحکمانہ بھی۔ شیخ جمن پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا، زیادتی سراسر تمہاری ہے۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، معقول مطلب مناسب، نفع کا مطلب فائدہ۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا، یعنی کہ جو ملکیت خالہ کی تمہیں ملی تھی وہ رجسٹری کینسل کر دی جائے گی۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا، نہایت حیران ہونا احباب سے کہنے لگا، احباب کا مطلب دوست، وہاں پہ جو بھی سارے اکٹھے تھے۔ بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اب اس نے دوستی کے حوالے سے الگو کا جو فیصلہ سنا تو اس پر طنز اور کاٹ کے نشتر پھیرنا شروع کر دیے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں، یعنی کہ ان کی دوستی کمزور کر دی گئی۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ تناور نہایت مضبوط درخت، حق یعنی کہ سچ بات، عدالت میں پنچایت میں بیٹھ کر جو حق اور سچ بات کی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کی دوستی ڈاواڈول ہو گئی۔ وہ اب بھی ملتے تھے مگر وہ تیر و سپر کی طرح، تیر و سپر، تیر اور ڈھال کی طرح، یعنی کہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد۔ جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویا مال لائے تھے، بیلوں کی جوڑی بہت اچھی اور لے کر آئے تھے۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے، مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے تھے، یعنی کہ اتنی اچھی نسل کے بیل تھے، موٹے تازے اونچے لمبے ترنگے، کہ دور دور تک ان کی بات کی جاتی تھی۔ اس پنچایت کے 1 مہینہ بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے۔ دغا بازی یعنی کہ دھوکہ بازی۔ الگو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری دوستی کا لحاظ نہ رکھا، اس لیے اس کو سزا ملی ہے کہ اس کا اتنا اچھا مضبوط طاقتور بیل جو ہے مر گیا ہے۔ انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ انسان یعنی کہ میں نے صبر کیا ہے، یہ شیخ جمن کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبر کر کے گزارا کیا، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے کہ کس نے اچھائی کی ہے کس نے برائی۔ شیخ جمن کے نزدیک الگو نے برا کیا تھا۔ الگو کو اندیشہ ہوا یعنی کہ خطرہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوا دیا ہے۔ الگو کو لگا کہ میں نے جمن کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا، اس لیے اب یہ لوگوں میں باتیں کرتا بھی پھر رہا ہے، اس نے بدلہ لیا ہے اور میرے بیل کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہمین میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی، یعنی کہ بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی، باتوں میں بہت زیادہ باتیں کیں، تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ تشبیہات اور استعارہ یعنی کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا۔ بارے جمن نے آگ بجھائی، بعد میں جمن نے ان کو ٹھنڈا کیا، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گیا۔ رزم گاہ یعنی کہ مقابلے کی جگہ جہاں پہ وہ دونوں خواتین کھڑی ہو کر مقابلہ کر رہی تھیں۔ شیخ جمن کی بیوی فہمین اور چودھرائن سے مراد یہاں پہ الگو چودھری کی بیوی ہے۔
ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودرائن کی شیریں بیانی کی داد دی۔ الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودرائن اپنی بیوی، شیریں بیانی یہ تنزیہ یہاں پہ شیریں بیانی کہا گیا ہے، جبکہ وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی تو لڑائی جھگڑے میں جو اول فول بکا گیا وہ اس کو تنزیہ بیان کیا ہے۔ ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ ناچار مجبوراً کہ اس کو اس بیل کو بھی بیچ دیتے ہیں، یہی مشورہ ہوا۔ صلاح کا مطلب مشورہ۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے۔ اب یہ ایک تیسرا بنیادی طور پر ایک مرکزی کردار سمجھو سیٹھ کا اس افسانے میں شامل ہو گیا ہے۔ پہلے شیخ جمن اور الگو چودھری کا ذکر تھا، اب سمجھو سیٹھ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے، گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں، دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا، پیسے ادا کرنا۔ سمجھو سیٹھ کا کام ایسا تھا کہ وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اس کے آگے ایک بیل بھی جوت لوں گا تو میرا گزارا ہوگا اور مہینے بعد پیسے دام دیے جائیں گے بیل کے۔ چودھری بھی غرض مند تھے، الگو چودھری کو بھی پیسوں کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی ایک بیل ان کے کسی کام کا نہ تھا۔ گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی کہ اگر نقصان بھی ہوا ہے تو پھر بھی انہوں نے قبول کیا اور ایک بیل سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، یعنی کہ خود اس کو آرام سکون ہوا کہ یہ نیا بیل تو بہت طاقتور اور اچھا ہے، اس سے ہی کام کرواؤں گا۔ دن میں 3-3 4-4 کھیوے کرتے۔ کھیوے کا مطلب چکر لگوانا، منڈی سے گاؤں، گاؤں سے منڈی۔ نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس خیموں سے کام تھا، اور اتنا کام کروایا گیا لیکن بیل کو اس کے مطابق غذا اور خوراک نہیں دی گئی۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا۔ غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا، یعنی کہ سانس بھی نہ لینے پاتا تھا، آرام کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا کہ پھر جوت دیا، دوبارہ سے اس کو جوت دیا اور کام پہ لگا دیا۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچھ عمر نکل گیا، یعنی کہ حالت نہایت خستہ ہو گئی، خراب ہو گئی۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا۔ یکے کا جوا جس لکڑی کے یکے میں بیل کو جویا جائے اس کو جوا کہتے ہیں، جوتا جاتا ہے بیل کو تو اس کا ہاؤ چھوٹ جاتا تھا، یعنی کہ نہایت بری حالت ہو جاتی۔ ایک ایک قدم چلنا دوبھر تھا، نہایت مشکل تھا، ہڈیاں نکل آئیں لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا۔ ایک دن میں 3 کھیوے تو ہو چکے، لیکن پھر چوتھا چکر بھی جب لگانے کو بیل کو ہانکا گیا اور پھر اس پر بوجھ بھی دگنا ڈال دیا۔ دن بھر کا تھکا جانور، پیر مشکل سے اٹھتے تھے، اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگے۔ سمجھو سیٹھ نے اس کو مار مار کر چمڑی ادھیڑ دی۔ بیل جگر توڑ کر چلا، یعنی کہ اس نے بڑا زور لگایا کہ اتنی مار پڑ رہی ہے تو میں مزید ایک چکر لگا لوں۔ کچھ دور دوڑا، چاہا کہ ذرا دم لے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر تھی، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے، جانور کی بالکل پرواہ نہ کی گئی۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا مگر طاقت نے جواب دے دیا، زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا، یعنی کہ مر گیا۔ کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے، 200-400 روپے کمر میں بندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر جا بھی نہ سکتے تھے۔ گاڑی پر لیٹ گئے، وہیں رت جگہ کرنے کی ٹھان لی، یعنی کہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہیں پہ رکنے کا سوچا، اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے۔ حقہ پیا، گایا، پھر حقہ پیا، آگ جلائی، تاپا۔ اپنی دانست میں تو وہ جاگتے ہی رہے، یعنی کہ جہاں تک ہو سکا انہوں نے جاگ کر رات گزاری، مگر جب پوپ پھٹی، یعنی کہ آسمان پر رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور صبح کی روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی، وہ پوپٹنا کہلاتا ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارد، جو انہوں نے پیسے کمائے تھے کھیوے چکر منڈی کے لگا کر، 300-400 روپے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی کمر سے باندھا ہوا تھا، تو وہ تھیلی ندارد یعنی کہ نہیں تھی ان کی کمر کے ساتھ۔ ندارد کا مطلب نہیں تھی۔ کلیجہ سن سے ہو گیا، یعنی کہ ایک دم دل کو کچھ ہوا، کمر ٹٹولی، ہاتھ ادھر مارا کمر پر، تھیلی کا پتہ نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے۔ سر پیٹ لیا، پچھاڑے کھانے لگے۔ صبح کو بہزار حرابی گھر پہنچے، یعنی کہ نہایت دکھ سے انہوں نے اپنی حالت بری کی، اور پھر یہ تمام 1000 حرابی گھر پہنچے، یعنی کہ ہر طرف سے لوٹ برباد ہو کر، کیونکہ ان کا بیل بھی مر گیا تھا اور تیل کے کنستر بھی غائب تھے اور کمر سے بندھے ہوئے پیسے بھی ان کے پاس اب نہیں تھے۔
सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना, समझू सेठ की बीवी सेठानी जी, अलमनाक नहायत दर्दनाक, तो छाती पीट ली, वो भी बैन करने लगी। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। हिफ्ज़े मातकद्दम की सूजी ने घोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। हिफ्ज़े मातकद्दम यानी कि पहले से ही हिफाजत करना, हर कदम की, किस कदम की हिफाजत करनी थी, क्योंकि बैल जो है उसका 1 माह बाद रुपया देने का फ़ैसला किया गया था और उनको ये तकदीर सूझी कि हमने अब बैल को बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करवा कर जो मरवा चुके हैं, अब हम पैसे देना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बैल को ही मनहूस कहा और अलगू चौधरी को बुरा भला कहा। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों चिल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। चिल्लाए हुए कुत्ते का मतलब है कि नहायत बुरे तरीके से पेश आते थे, गुस्से से। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए, इन्हें दाम की पड़ी है। और वो दोनों अपना ही रोना रोने बैठ जाते कि हम अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटा बैठे हैं, हमारे हालात नहायत ख़राब हो गए हैं और ये अलगू चौधरी हैं कि हमसे पैसे मांगते जाते हैं। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी, यानी कि हमें धोखा दिया। वो बैल तो पहले ही नहायत बुरी हालत में था, वो मुर्दा उसने तो मर ही जाना था। मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खुलकर ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस फ़याज़ाना फ़ैसले के कदरदान हजरात की भी कमी ना थी, यानी कि कई लोगों ने कहा कि ये फ़ैसला भी अच्छा है कि आप इनका बैल ले लें। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम न था। 150 रुपया कीमत तय हुई थी बैल की। एक बार वो फिर बिगड़े, नाराज़ हुए, सेठ जी गर्म हो पड़े। समझू सेठ को भी गुस्सा आया। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवालो जवाब होने लगे, खूब मुबासा हुआ। मुजादले की नौबत आ पहुंची। मुजादले का मतलब बहुत ज़बरदस्त हंगामा, एक किस्म की जंग। यहाँ तक नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए, दरवाजे अपने बंद कर लिए। गांव के कई मोअज़्ज़ज़ आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया, समझू सेठ को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी, यानी कि मशवरा दिया कि आपस में सर फटव्वल से काम न चलेगा, यूँ मारपीट से काम नहीं चलेगा। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फ्रीक ने गोलबंदियां शुरू कर दी, यानी कि अपने अपने ग्रोह बनाना शुरू किए। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बदते हो। अलगू ने मनकसराना अंदाज में जवाब दिया, यानी कि नहायत आजिज़ी से कहा, समझू सेठ ही को चुन लें। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे, तय पर पहुंच गए। चौधरी, तुमको कोई उज़्र तो नहीं, यानी कि कोई मसला तो नहीं कि अगर आपके मुकाबले में पंच जो है फैसला करने का इख्तियार आपके दोस्त शेख जुम्मन को दिया जाए। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई उज़्र नहीं है। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। चरका मतलब दाव। अलगू को पहला दाव ये लगा था कि उसने समझू सेठ ने शेख जुम्मन का नाम लिया था पंच के लिए। खूब जांच कर इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं। क्यों कर का मतलब कैसे। कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज गोदरशा बोले, समझू भाई, सरपंच किससे भत्ते हो। समझू खड़े हो गए और कड़क अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू, तुम्हें कोई उज़्र हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली, हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं, मुझे कोई उज़्र नहीं। अलगू चौधरी ने देखा कि सब शेख जुम्मन को ही पंच बद रहे हैं, तो उसने भी फिर कोई एतराज़ ना ही करने में आफियत जानी। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है, ये और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मतलब दखल ना होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब का मतलब बिल्कुल, मेरी नीयत से मुराद यहाँ ये है कि शेख जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन हो चुका था, क्योंकि उसने हाला के फ़ैसले का साथ दिया था और शेख जुम्मन को कहा था कि वो खाला का ख्याल रखे, अपने दोस्त का साथ नहीं दिया था।
لیکن اب چونکہ وہ خود انصاف کی سیٹ پر، انصاف کی کرسی پر بیٹھا، اسے پنچ بدا گیا تھا، اور پھر اس کو احساس ہوا کہ میں اس وقت انصاف کروں گا، اور میری جو بات، میرا جو فیصلہ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حق اور راستی سے جو بار ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاح بنا دے گا۔ جو کا دانہ نہایت معمولی اور چھوٹا سا ہوتا ہے، یعنی کہ میں نے حق و سچ سے بالکل ہٹ کر تھوڑی سی بھی بات کی تو مجھے اس دنیا میں نہ صرف رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ آخرت میں بھی خدا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فری کین نے اپنے حالات بیان کیے، جرح ہوئی، شہادتیں گزری، بحث مباحثہ اور گواہیاں۔ فری کین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی، اپنے اپنے حق میں ہر کوئی بات کر رہا تھا کہ یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے۔ جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر بہت غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے، لازم ہے کہ تم بیل کی پوری قیمت دو گے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رامدھن مشر نے کہا، قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔ تاوان یعنی کہ جرمانہ ان سے اضافی لیا جائے، کیونکہ اس نے اچھے خاصے بیل کی درگت بنا دی تھی۔ جمن نے کہا، اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ جمن چونکہ پنچ تھے اور اس نے کہا کہ اصل فیصلہ جو ہے ہم اسی پر ہی بات کریں گے، بیل کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں یہ علیحدہ بات ہے اور کسی نے نہیں کہا، اس لیے ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ گودر شاہ نے کہا، سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا بھی مل چکی ہے۔ جمن بولا، اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگو چودھری کی بھلمنسی پر منحصر ہے، یعنی کہ الگو چودھری کی شرافت ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کرتا، کیونکہ اصل معاملہ تو صرف یہ تھا کہ الگو چودھری سمجھو سیٹھ سے بیل کی قیمت کا تقاضا کرتا تھا اور اس کو اس کی قیمت ملنی چاہیے۔ اب اگر سمجھو کا نقصان ہوا، اس کا بیل بھی مرا اور اس کے پیسے بھی لٹ گئے، گھی کے کنستر بھی غائب تھے، تو اس کا اصل معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے انصاف، جو کہ اس افسانے کا بنیادی موضوع ہے، اور اصل میں بتانا ہم نے یہ ہے کہ انصاف کوئی اتنی معمولی اور عام چیز نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا نقطہ بھی نہایت غور اور توجہ کا طالب ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ الگو چودھری بہت خوش ہوا۔ پھولے نہ سمانا محاورہ ہے، یعنی کہ نہایت خوشی ہوئی کہ فیصلہ تو بالکل میرے حق میں جا رہا ہے۔ شروع میں وہ پریشان تھے کہ شیخ جمن کو پنچ بنایا گیا ہے تو وہ تو بدلہ لے گا، میرے حق میں بات نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کر بولے، بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، اب وہ چاولوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا افسانہ، جس میں انصاف، عدل و انصاف کے تقاضوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بہت خوبصورتی سے منشی پریم چند نے دیہاتی زندگی، وہاں کے معاملات، رہن سہن، عورتوں کے ذکر کر کے بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ افسانے میں کتنی اہم باتیں اور چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔